अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलिन वल आखिरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला अहले बैतिही व इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें हम आज ये बयान करना चाहते हैं कि खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल के अलावा क्या अम्बिया और रसूल पैगम्बरान या एम अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये जो आजकल नहीं बल्कि ये अरसा दराज से ये एक सोच पैदा कर दी गई है कि ये मौलवी साहिबान जिनके जो हैं माइंड ज़ुबानें और दिल निफाक और बुग़्ज़ और फितना से भरी हुई हैं, और अगर वो तहकीक नहीं रखते या उनको समझ बूझ नहीं है तो दूसरे सादल और इंसानों को वो भटकाएं तो नहीं, सिरात मुस्तकीम से तो ना हटाएं और हिदायत राशिदा से जो है उनको पीछे ना करें। तो इस ज़िमन में मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी आयत पाक सुनाना चाहता हूँ कि जिसमें अम्बिया और रसूल पैगम्बरान से हम मदद किया, आम इंसानों से जो है अल्लाह पाक जो है वो दावा कर रहा है कि आए लोगों मेरी मदद किया करो। तो मेरे पास ये कुरान पाक है, बलागुल मुबीन, अल्लामा मोहसिन अली नजफी साहब, सूरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पारा नंबर 26, आयत नंबर 7। अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस क्या फरमा रही है। तो आप मौलवी साहब क्या बिदअत का तकाजा करेंगे और क्या मुब्तिल और क्या हराम व हलाल और उसकी सोच फिर इसमें हेर फेर करेंगे। लेकिन बात सीधी आ रही है और वो सुनिए। उसके बाद हम ये बताएंगे कि या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद या आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद मांगना क्या जायज़ है या नहीं है, तो इस ज़िमन में हम साबित करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तर्जुमा सुनिए। आए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की नुसरत करोगे, नुसरत कर लें, मदद कर लें, यानी बंदे नुसरत कैसे कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ऐसे तो लोग हैं ना जो अल्लाह की नुसरत को उसमें अपनी खिदमत या अपनी कुव्वत वो अंजाम दे सकते हैं। आए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। यानी जब मदद करेंगे तो फिर अल्लाह पाक की ज़ात तुझे साबित कदम रखेगा। किस चीज़ में? ईमान में, तकवा में, बुर्दबारी में, तहम्मुल में, सब्र में, आमाल हसना में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात की मार्फत व मवद्दत में। तो ये थी आयत नंबर 7 सूरह मोहम्मद मुस्तफ़ा, पारा नंबर 26। तो इसमें आपने ये मुलाहिज़ा फरमा लिया कि है वो ज़ात जिसको मदद की ज़रूरत ही नहीं है, वो ज़ात गिरामी अगर अपने लिए मदद मांग रही है तो किस लिए मदद मांग रही है, ये क्या समझाने की बात है कि जिसमें हम इस तमहीद के बाद कुछ आयात के ज़रिए से साबित करेंगे कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से या अली मदद कहने से या रसूलुल्लाह मदद कहने से किस बंदे ने ये दावा कर लिया। क्या आइम्मा ताहिरीन ने रोका है? क्या खुदा बंदे ज़ुल जलाल ने रोका है कि इनसे मदद न मांगे? तो अगर मदद नहीं मांगनी तो ये शिफात, ये शफ़ी रोज़ जज़ा, ये तशनगी के आलम में हौज़ कौसर पर वारद होना, लवाए हम्द के साए के तले जगह मिलना, और ऐसे लोगों को रसूल या आइम्मा ताहिरीन जो हदीस में मिलता है कि भेड़ों की तरह पीछे हनकारना, उनको दौड़ाना, उनको पीछे करना, भगाना, और उस वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद उनके लिए कोई तारफ़ ना रखेंगे। वो कहेंगे कि हम तो तुझे जानते ही नहीं हैं। ये किन लोगों के लिए? मुबग़िज़ीन के लिए, मुनाफ़िकीन के लिए, दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद और अम्बिया और रसूल पैगम्बरान और उनके वो बरगुज़ीदा लोग जिनको अल्लाह ने चुना है, उनसे हकारत की निगाह रखना, उनको तस्लीम न करना, उनकी तकज़ीब करना और उनसे इनकार करना। ऐसे लोगों को हौज़ कौसर से हटा दिया जाएगा, उनको जन्नत में दाखिल न किया जाएगा, जहन्नम की आग
کے شعلوں میں انہیں چونک دیا جائے گا۔ تو آگے مزید قرآن سے نصرت مظہر العجائب یعنی مولا علی علیہ السلام سے مدد کے دلائل اگر جمع کیے جائیں تو ایک ضخیم کتاب وجود میں آئے گی، لیکن ہم صرف چند آیات پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ بوقت مطالعے منصف مزاجی سے کام لیے جائے، تاکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو یہ رٹ مولوی نے قرآن کی آیت سے پکڑ کر لوگوں کو بدعت و باطل کے مسئلے پر لگا کر ان کو تباہم و مباہم مزاجی پر لگا دیے، وہ سوچنا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں پہلی جو آیت پیش کرنے والا ہوں وہ اللہ پاک نے نبی کونین کو حکم دیا تھا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 پارہ نمبر 15۔ اللہ پاک استعانت کے لیے اور مدد کے لیے، نصرت کے لیے کیسے فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 پارہ نمبر 15۔ ترجمہ سنیے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں پہنچا تو اچھی طرح پہنچا، اور مجھے جہاں سے نکال تو اچھی طرح، اور مجھے اپنی طرف سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما۔ اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کس کو قرآن میں نازل ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 80 پارہ نمبر 15۔ اہل سنت کے مسند احمد بن حنبل میں اہل سنت کے امام احمد بن حنبل نے اس آیت کی تفسیر میں اس واقعہ ہجرت فتح مکہ کو یوں بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں آئے تو 360 بت جو خانہ کعبہ کے گرد عرب کے مختلف قبیلوں کے پوجنے کے واسطے نصب تھے، حضرت رسول خدا نے ان کے گرانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ سب بت گرائے گئے۔ آخر میں ایک بت جس کا نام حبل تھا، جو بہت بڑا تھا، نصب تھا، وہ باقی رہ گیا۔ جب اس کو آپ نے دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تم میرے شانوں پر چڑھو یا میں تمہارے شانوں پر، اور اس کو گرائیں۔ مولا علی علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ میرے شانوں پر چڑھیں۔ غرض رسول اللہ امام علی علیہ السلام کی شانوں پر سوار ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت نبوت کا بار بہت گراں گزرا اور مجھ سے یہ بھی نہیں ممکن تھا کہ آپ کو حرکت دے سکوں۔ تب آپ اتر گئے اور مجھے اپنے شانوں پر سوار کیا۔ غرض جب میں سوار ہوا تو خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اس قدر بلند پایا کہ اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کائنات کا ہادی برحق اپنے لیے ایک طاقتور مددگار کیوں مانگتا، بلکہ یوں فرماتا کہ صرف اپنی طاقت سے میری مدد کر۔ یعنی اللہ پاک کو کہتا کہ آپ خود جو ہے نا اس کو گرا دیں، مجھے کام کرنے کی، پھر اپنی تبلیغ میں، یہ تنزیل میں، اور یہ سبھی کو جو سلسلے انبیاء اور رسول پیغمبران سے چلیں، اللہ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آگے چلیں۔ واضح رہے کہ امیر کائنات رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں عقائد دو جہاں کے مددگار ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اب جناب علی کی مدد اللہ ہی کی مدد ہوئی۔ یار ملائکہ مدد کرتے رہے ہیں تو علی مولا سے مدد ہم کیسے نہیں مانگ سکتے، جو ملائکہ کے بھی وارث ہیں، ان پر بھی حجت ہیں، ان پر بھی امام ہیں، ان پر بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آگے آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 45 پارہ نمبر 1۔ ترجمہ، اور مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے، اس کا ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن، اور البتہ دونوں سے، مگر خاک ساروں پر نہیں، یہاں خشوع رکھنے والوں پر نہیں۔ ترتیب نزولی میں یہ آیت مدنی ہے۔ سورہ بقرہ کی تمام آیات مدنی ہیں اور ایاک نستعین مکی ہے۔ ہم اہل بیت اس آیت کی باطنی تعبیر سے واقف ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس آیت کی باطنی تعبیر سے واقف ہیں، اور اس آیت میں صبر سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ اور صلاۃ سے مراد سرکار علی مرتضیٰ۔ تفسیر برہان، تفسیر فرات، تفسیر قمی میں یہ ہے۔ اب جو مولوی صاحب کی شاطرانہ یہ رٹ لگی ہوئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر واستعینوا بالصبر والصلاۃ سے آگے مزید آئیں جی۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تعبیر کی گئی ہے، تنزیل کی گئی ہے تعبیر، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
مزید آگے جناب علی آیت پاک سناتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پارہ نمبر 3، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 81۔ اے رسول وہ وقت بھی یاد کرو جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تنصرن، وہاں پر یہ لفظ آپ سن رہے ہیں، لا تنصرن ہو، یہ بھی نصرت سے نکلا ہے، مدد سے نکلا ہے۔ اور خدا نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا، اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اقرار لیا تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا۔ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا، ارشاد ہوا، اچھا تو تم آج کے قول و قرار کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ بھی ایک گواہ ہوں۔ اگر غیر خدا سے مانگنا شرک و کفر ہوتا تو خدا بند ذوالجلال تمام انبیاء سے اپنے حبیب کی مدد اور اقرار اور عہد و میثاق کی بات کیوں کرتا اور تصدیق کی۔ آگے مزید آیت نے سورہ الکہف آیت نمبر 95 پارہ نمبر 16، اس میں آیت ہے، کالا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ آیت نمبر 95 سورہ کہف پارہ نمبر 16۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دے رکھی ہے وہ تمہارے چندہ سے کہیں بہتر ہے۔ مال کی ضرورت مجھے نہیں، پاس تم مجھے افرادی قوت سے مدد دو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دوں گا، یاجوج اور ماجوج کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کا معصوم نمائندہ اس کے عباد کی مدد کر رہا ہے، انہیں یاجوج اور ماجوج سے نجات دلا رہا ہے، اور ضمنی طور پر مدد کی ضرورت ہوئی ہے تو اس قبیلے کے افراد سے طلب کی۔ اب نہ جانے یہ مولوی صاحب ہمیں غالی رافضی کیوں کہیں، اللہ سے بات کریں۔ مزید آگے آیت بیان کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک سنیے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ ترجمہ سنیں۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگارا میں تو جانتا ہوں مگر تو میرے لیے میرے سینہ کو کشادہ فرما اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور میرے کنبہ والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بوجھ اٹھانے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنا۔ ایک تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ مدد مانگ رہے ہیں، پشت مضبوط کر رہے ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی پشت مضبوط نہ تھی، لیکن ضرورت تھی اپنے ساتھ ایک خلیفہ کی، ایک جانشین کی، ایک وسیع بلیغ خطبات دینے والی ہستی کی، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ تفسیر ابن جریر، تفسیر در منصور، نبی پاک نے بھی دعا فرمائی، اللہم اسألک کما سألک اخی موسیٰ واجعل لی من اہلی وزیراً علیہ۔ ابن مردودیہ خطیب بغدادی اور ابن اسحاق نے اسماء بنت امیس سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت رسول کو دیکھا کیا فرما رہے تھے کہ خداوندہ میں بھی تو اس سے وہی سوال کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کیا تھا کہ میرے سینے کو کشادہ فرما اور میرا کام آسان بنا اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اور میری اہل بیت سے دو چیز واضح ہو رہی ہیں کہ کوئی ادھر ادھر سے بندہ نہیں
جا سکتا اور پھر ذاتی طور پر تو چنا نہیں جا سکتا، اسی اہل بیت میں سے نبی اور رسول، پیغمبر اور اہل بیت اور امام اور خلیف و جانشین چنا جائیں گے۔ میری پشت مضبوط کر، میرے کام میں اس کو میرا شریک کر، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے یاد کریں تو تو ہماری حالت دیکھ۔ تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295 70 نمبر 17 مطبوع ہے۔ مصر مالک کے کائنات کا نمائندہ دنیا میں مخلوق تک دین پہنچانے کے لیے مولا علی علیہ السلام کی مدد مانگ رہا ہے اور اپنی پشت مضبوط فرمانے کی دعا کر رہا ہے تاکہ کفار اور مشرکین کے مقابلے مولا علی علیہ السلام ڈھال بن جائے۔ ہم بھی عقائد حقہ پر ثابت قدمی کے لیے اپنے شہنشاہ زمانہ کی مدد طلب کرتے ہیں، جو کہ عین سنت نبوی ہے۔ قابل غور مسئلہ تو یہ ہے کہ مولوی جی کا پتہ نہیں کیوں معدہ خراب ہو گیا کہ وہ بدعت اور کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ مزید جناب آیت سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 15 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْحِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ اور ایک دن اتفاقاً موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت کے لوگ نیند کی غفلت میں پڑے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، یہ ایک تو ان کا شیعہ تھا اور دوسرا ان کا دشمن۔ تو جو شیعہ تھا اس نے اس شخص پر جو دشمن تھا غلبہ حاصل کرنے کے لیے موسیٰ سے مدد طلب کی۔ اور بھائی ہر دور کا امتی جو ہے وہ اپنے نبی سے مدد مانگ رہا ہے، تو کیا ہم امت میں سے نہیں ہیں؟ ہم کیا ان کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ ہم کیا ان کے محبی و مودت و معرفت و ولایت رکھنے والے عزادار نہیں ہیں؟ اپنا معدہ ٹھیک کر اور دماغ ٹھیک کر۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ تفسیر ابن جریر، تفسیر غرائب القرآن، علامہ نظام نیشاپوری، تفسیر خازن سب لکھتے ہیں کہ شیعہ مومن تھا اور دشمن کافر تھا۔ ھذا من شیعتی کان مومن و عدو کان کافرا۔ وہ فرعون کا باورچی تھا، اس کا نام فلیسون تھا، وہ شیعہ اس کا نام فلیسون تھا۔ مزید آیا گیا آیت آپ کو بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 25 سورہ حدید پارہ نمبر 28 لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ ترجمہ سنیں، اور ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعے سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں، اور تاکہ خدا دیکھ لے کہ غیب سے بے دیکھے بھالے خدا اور اس کے رسول کی مدد کون کرتا ہے۔ غیب سے شہزادوں، بے شک خدا بڑا زبردست غالب ہے۔ حافظ سید فرمان علی فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس لوہے سے مراد تلوار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی تلوار ہے جسے خدا نے نازل کیا اور کس کو دیا۔ تو اب ذوالفقار کے علاوہ کوئی دوسری اس کی مصداق نہیں ہے۔ ذوالفقار اتاری گئی کیونکہ ذوالفقار ہی جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کے واسطے نازل ہوئی، اور اس کی مدح میں جبریل اور دیگر ملائکہ کے واہ 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 کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ چنانچہ اہل بیت سے مروی ہے کہ یہ آیت ذوالفقار ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفسیر برہان، مناقب ابن شہر، آشو وغیرہ۔ من ینصرہ ورسلہ الغیب، آیت نمبر اسی 25 سورہ حدید پارہ نمبر 28۔ کون مدد کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی چھپ کر۔ واہ، امیر کائنات کا فرمان ہے کہ میں نے ہر نبی کی چھپ کر مدد کی اور ختمی مرتبت کی ظاہراً مدد کی۔ اس آیہ مجیدہ میں ینصر کا فاعل ضمیر مضمر ہے اور وہ ضمیر پلٹ رہی ہے لفظ جلالہ کی طرح، تو فاعل نصرت ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا ماننا حتمی ہے، ورنہ حشر اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کیا کریں، مولا علی کے بغض میں لوگ کیا پتہ نہیں بول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مزید آیت نمبر 52-53 آل عمران پارہ نمبر 3 فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسیٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قَالَ حَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ
بے انا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کیا ان میں سے کفر کا، جو کافر ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے انصار سے کہا، انصار کس سے نکلا ہے؟ نصرت کرنے والوں سے۔ عیسیٰ نے کہا کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا ہم خدا کی مدد کریں گے، یعنی عیسیٰ کی مدد یا اپنے امام کی مدد کرنا یا اپنے وقت کی نبی پیغمبر رسول کی مدد کرنا، کس کی مدد ہے؟ خدا اور رسول کی مدد ہے۔ ائمہ طاہرین کی مدد کر کے خود انبیاء اور رسول پیغمبران نے اپنے اپنے دور میں حجت تمام کی، اور رسول کریم نے کہا جس نے ان کی مدد کی انہوں نے میری مدد کی اور انہوں نے خدا کی مدد کی۔ تو اللہ کے بندے ہم حجت اور رسول اور خدا کی مدد کر سکتے ہیں، تو جو ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے اوپر مالک و وارث ہیں، ہماری جان مال اولاد نفوس کا، وہ ہماری کیسے مدد نہیں کر سکتے؟ اور خود قرآن پاک آیت نمبر 105 سورہ آل عمران کی شاید یہ آیت ہے، کل ملوفہ سید اللہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے اللہ، رسول اور مومنون۔ تو جو ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، ہمارے کردار دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہر پل پل کا لمحہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہیں ان سے مدد مانگیں اور وہ ہماری مدد نہ کریں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ تھے محمد والے محمد کے فرامین کے مطابق ہم نے آپ کو دلیلیں اور اسناد پیش کی، جس کے مطابق آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں جو ہے وہ کیا حکم دے رہی ہے۔ تو لہٰذا مالک کائنات محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاجات دینی و دنیاوی پوری فرمائے، ہماری اور آپ کی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمیں محمد والے محمد کی ذات اقدس کا سچا غلام و نوکر اور مطیع بنائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، ویوز دیں، تاکہ ہم مزید آپ کی خدمت کریں۔ یہ تھی یا علی مدد کے جواز میں دلائل ہم نے پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو لازمی ہمارے لیے صرف دست دعا اٹھا دیجیے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔